बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली ही से मुतल्लिक है। और असल में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। लोग कमेंट्स करते हैं और उनका सिर्फ़ एक ही सवाल होता है और वो ये है कि तैयब भाई ये डिटेल जजमेंट कब आएगा, रीज़न्स हमारी कब आएंगी। और इस हवाले से अब मैं उनको क्या बतलाऊं, क्योंकि मुझे ख़ुद कंफर्म नहीं है कि ये कब आएंगी। ऑलरेडी मैंने बड़ी कोशिश की कि कहीं से सुन बूंद या कहीं से आइडिया हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिटेल जजमेंट है, जो रीज़न्स हैं, ये कब आ रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई जो है कंफर्मेशन नहीं हुई कि कब आएगी। गुज़िश्ता हफ्ते जब मैंने कुछ दोस्तों से बात की सुप्रीम कोर्ट के अंदर के लोगों से, तो वो यही कह रहे थे कि 2-4 दिनों में आ जाएगी। तो वो एक हफ़्ता जो है अब गुज़र गया लेकिन जजमेंट नहीं आया। और जजमेंट आया लेकिन वो किसी और फ़ैसले से था, वो भी महफूज शुदा एक जजमेंट था जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुतल्लिक। तो लेकिन आपका जजमेंट अभी तक नहीं आया। मुझे यही लगता है कि शायद वो जो जजमेंट काजी फैज़ ईसा वाला दिया तो शायद जजेस उसमें मसरूफ़ थे, उसको लिखने में, और वो सारी चीज़ें थी क्योंकि वो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ही उस मामले को हेड किया था। तो अब वो चीफ़ जस्टिस भी बन गए हैं। तो एक चीफ़ जस्टिस की भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर आन के पड़ी हैं, तो वो मसरूफ़ियत उनकी जो है वो गुज़िश्ता हफ़्ते कुछ ज़्यादा थी। और फिर जब बंदा चीफ़ जस्टिस बनता है तो मुबारकबादें और वो सारी चीज़ें तो यकसुई शायद नहीं हो पाई। तो अब जो आज संडे है तो कल मंडे से अब जो वीक शुरू हो रहा है, तो हमारी तो यही कोशिश है कि इस वीक में जो है ना ये जजमेंट आ जाए। लेकिन फिर वही बात है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि ये जजमेंट जल्द से जल्द आए, क्योंकि जो मुलाजमीन बहाल हुए हैं उनके मसाइल जूं के तूं हैं। और वो जितने भी इदारे हैं मासवे मदूद चंद इदारों के, बाकी तमाम इदारों ने एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो शार्ट आर्डर था 17 दिसंबर वाला 5 रुकनी लार्जर बेंच का, उसके ऊपर मनोअन अमल नहीं किया, बल्कि वो जो है चले गए हैं, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है डिटेल जजमेंट के पीछे। ठीक है, अब डिटेल जजमेंट जब तक नहीं आता तब तक इन लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं। जैसे मैं आपको स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान का बताता हूँ कि स्टेट लाइफ पाकिस्तान जो है उसने क्या किया, उसने तो ज़्यादती की हद और इंतहा की कि उन्होंने जो है वो, ठीक है, एक रीज़न ये था कि अगर आप जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आता और आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई अभाम रह भी गया है फ़ैसले में, ऑलरेडी कोई ऐसा इबाहम नहीं था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, एक वाज़े फ़ैसला था, फिर भी ठीक है। अगर आपको, चलो भाई ये इदारे के सरबराह पे भी डिपेंड है कि अगर आपको आपके लीगल हेड ने, लीगल डिपार्टमेंट ने गलत इंटरप्रेट भी किया है तो आपको अपना माइंड इस्तेमाल करके कम से कम इन मुलाजमीन को जो है वो आप इंसानी बुनियादों के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया, आप उनको जो है वो बहाल करते और उसी स्टेटस पे बहाल करते जिस स्टेटस पे इनको बरतरफ हुआ था। और फिर आप TORs ये तय कर लेते कि हम अभी आपको जो है वो उसी स्टेटस पे बहाल कर रहे हैं, लेकिन जब डिटेल जजमेंट आएगा तो उसके बाद जो है आपका जो स्टेटस बनेगा, जो तरतीब बनेगी, जो आपका, तो हम आपको उस नशिस्त पे, उस पोस्ट पे जो है वो भेज देंगे। आपकी तरक्की होती है, तनज़ली होती है, आपकी तनख्वाह क्या होती है, तो वो सवाल से हम काट भी लेंगे, अगर देनी होगी तो देंगे भी सही। तो ये एक सबसे अच्छा यही था। और बहुत सारे इदारों ने ऐसा, काफ़ी सारे इदारों ने, यानी कि जिनमें कुछ ऐसे इदारे हैं जिनमें सुन बुन है, समझ बूझ रखने वाले लोग बैठे हैं, तो उन्होंने तो इस तरीके से इक़दाम किए। लेकिन और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है ख़ुद को छुपा लिया डिटेल जजमेंट के पीछे। और स्टेट लाइफ की तरह जो है वो 25,000 रुपये माहवार, अब जिसकी तनख्वाह 1.25 लाख 1.5 लाख, जो 18वें ग्रेड 17वें ग्रेड का अफसर था, उसको आप इंटर्नी जो है इंटर्नशिप वाला आप उसको स्टेटस दे दो और वजीफ़ा 25,000 रुपये मुकर्रर कर दो, तो उस बेचारे के तो मसाइल जो है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और यही कुछ हुआ, बल्कि लोग तो अब, वो उनमें एक उम्मीद थी कि हम बहाल हो गए हैं, तो वो उम्मीद भी अब उनकी दम तोड़ने लग गई है कि जब इदारों के जानिब से उनके साथ इस तरीके का सलूक किया गया। तो
اسی وجہ سے یہ مسائل ہیں، اور تمام شاید ہی جتنے بھی 16,000 امپلائیز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امپلائی ہو جس کو شاید ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار نہ ہو، تو اسی وجہ سے بار بار وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں طیب بھائی ہمیں بتاؤ کہ کب ہمارا یہ ڈیٹیل ججمنٹ آ رہا ہے، کس دن کو آنا ہے، کیا وہ ہے۔ تو بھئی میں خود اس حوالے سے بلائنڈ ہوں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہی جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہ عرض کر سکتے ہیں، یہ عرضی کر سکتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ان ملازمین کے مسائل کا جو ہے وہ پھر سے ادراک کرے، کہ ججز صاحب کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جو خود آتھر جج ہیں اور جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھنا بھی ہے یا لکھ رہے ہیں، تو ان سے ہماری یہی اپیل ہے کہ سر ایز سون ایز پاسیبل جو ہے آپ انسانی بنیادوں کے اوپر آپ جو ہے یہ ججمنٹ جلد سے جلد دیں، تاکہ ان ملازمین کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں، کیونکہ ان 16,000 ملازمین یعنی کہ خاندانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ وہ جوں کے تو ہی ہیں۔ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں موسٹلی، مطلب چند ادارے میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے تو مسائل حل کر دیے ہیں، لیکن موسٹلی ادارے جو ہیں وہ خود کو چھپا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں جی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم اس حوالے سے جو ہیں وہ آپ کو پرماننٹ کرنا ہے، پرماننٹ کریں گے، پروموشن دینا ہے، پروموشن دیں گے ڈیٹیل ججمنٹ کو پڑھ کے ہی۔ تو اسی وجہ سے وہ کوئی ادارہ ان کو 25,000 دے رہا ہے، کوئی 15,000 دے رہا ہے، کوئی کیا دے رہا ہے، اور بعض ادارے تو ایسے ہیں جو ابھی تک تنخواہیں ہی نہیں دے رہے۔ 6 ماہ کی تنخواہ بنتی تھی، یعنی کہ جب سے یہ نکالے گئے ہیں تو کسی نے 1.5 ماہ کی دی، کسی نے 1 ماہ کی دی، اور بہت سارے ادارے ایسے یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن وہ ہیں، اور بہت سارے ادارے، اب میں کس کس کا نام لوں، ایس ایس جی سی والے ہو گئے، ایس این جی پی ایل والے ہو گئے، تو ان لوگوں نے تو تنخواہیں جو ہیں وہ 1 مہینے کی 1.5 مہینے کی تنخواہیں دی، اور ابھی تک بہت سارے اداروں نے تو ان کے میڈیکل الاؤنسز بھی بحال نہیں کیے، کیونکہ لوگ ابھی تک سفر کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب نکالے گئے تھے، کوئی کس مرض میں مبتلا تھا، کسی کا کیا مسئلہ تھا، کسی کی فیملی کا ایشو تھا میڈیکلی، تو ان کو ہسپتالوں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے علاج معالجے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، تو اب وہ علاج معالجے کی سہولیت بھی ابھی تک نہیں دے رہے۔ جب یار یہ بحال ہو گئے ہیں تو کم سے کم آپ ان کو علاج معالجے کی سہولیات تو دو، لیکن ان کے پاس صرف ایک ہی بہانہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کا ڈیٹیل ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ۔ تو اب ڈیٹیل ججمنٹ جب تک نہیں آئے گا تو یہ لوگ یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سفر کرتے رہیں گے۔ اور باقی اب جب میں نے میری یہ پہلے شروع میں یہ اوپینین تھی یا رائے تھی کہ جو شارٹ آرڈر پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو اور اسی طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، تو پھر اس کے لیے کے خلاف جو ہے وہ کنٹیمپٹ کورٹ جو ہے وہ لگتا ہے۔ تو توہین عدالت کے مرتکب تو ہو رہے ہیں بہت سارے ادارے جو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے جب میں نے جاننا چاہا، میں نے لوگوں سے انفارمیشن لی، خود سپریم کورٹ کے لوگوں سے پوچھا، اور ان سے میں نے رائے لی کہ کیا ایسا پاسیبل ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے آئے، خاص کر اسٹیٹ لائف کے لوگ میرے پاس آئے کہ بھئی ہم کنٹیمپٹ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، کیا ایسا پاسیبل ہے کہ ہم جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست دائر کر دیں ان کے خلاف، کیونکہ ہمارے جو سربراہ ہیں یا جب ہمارے ادارے ہیں وہ ایسے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ منوعن عمل نہیں کر رہے۔ تو میری پہلے رائے تھی کہ شاید ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جب میں نے اس کو ڈیپلی جا کے انڈرسٹینڈ کیا، دوستوں سے پوچھا، قانونی رائے لی، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ نہیں، جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتا اس وقت تک توہین عدالت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی اب ایک مسئلہ جو ہے وہ آگے ہے۔ تو اسی وجہ سے اب جن لوگوں کے ایشو تھے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ بھئی آپ کے ساتھ آپ کا ادارہ جو زیادتی کر رہا ہے، جو 2 نمبری کر رہا ہے، یا ادارے میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے لوگ جو آپ کے خلاف ہیں اور وہ نہیں چاہتے آپ بحال ہوں، وہ جو پرابلم کر رہے ہیں، تو آپ اپنے طور پر یہ کام کریں کہ آپ اپنے ادارے کو میں اپیل کریں، ادارے کو بتائیں، ادارے کو آرڈر لگائیں کہ یہ آرڈر ہے، اس کی روح سے جو ہے ہم بحال ہو چکے ہیں، ہمیں بحال نہیں کیا جا رہا، آپ اپیل کریں۔ تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ریکارڈ بن جائے گا، اور کہ آپ نے اپیل کی ہے، کل کو جب ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ جاتا ہے اور یہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو یہی ہوگا کہ پھر آپ جو ہے کسی بھی کورٹ آف لا میں ان کے اس ایکٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر سکیں گے، اور آپ کہہ سکیں گے کہ ہم پراپرلی ہم نے تمام جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا، پہلے ہم نے اپنے ادارے سے رجوع کیا اور اس کے بعد ادارے نے جو ہے وہ ہمیں یہ جواب دیا، اور اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو میں نے کچھ دوستوں کو یہ مشورے دیے تھے۔ بہرحال جو ہے سمپل بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انصاف میں تاخیر بھی جو ہے وہ انصاف کے قتل کے مترادف ہوتی ہے۔
تو ابھی انصاف تو ان لوگوں کو ملا، لیکن اس میں ابھی تک تاخیر جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بحال تو ہو گئے، لیکن ایسا اس طریقے سے بحال نہیں ہوئے جس طریقے سے ان کی بحالی کا حق تھا، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تھا۔ اب ریزن کیا ہے؟ ریزن سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ ان کا جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ نہیں آیا، وہ ریزنز نہیں آئی، کیونکہ ججز نے یہی کہا تھا کہ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر۔ تو اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے، 17 دسمبر سے لے کر آج فروری، اور دیکھ لیں کہ کتنا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے مسائل جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور سچ میں یہی ہے کہ انصاف جو ہے وہ ابھی تک لوگوں کو فراہم نہیں ہوا ایز سچ، جو اس کا حق تھا، جو رائٹ تھا انصاف پہنچنے کا، وہ ایز سچ لوگوں کو نہیں ملا، لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ تو اسی وجہ سے ہماری سپریم کورٹ کے لارجر بینچ سے، جس نے یہ کیس سنا تھا، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، جو اس کے سربراہ رہے ہیں اس بینچ کے، ان سے یہی اپیل ہے، ان سے یہی ارداس ہے، ان سے یہی التماس ہے کہ سر ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ آپ ان کا لوگوں کا ججمنٹ جو ہے وہ ریلیز کرو، ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو کیا جائے، تاکہ جو ادارے جو ڈیٹیل ججمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور اپنے امپلائیز کو بحال نہیں کر رہے، یا اپنے امپلائیز کی تنخواہیں نہیں دے رہے، یا وہ مسائل جیسے کہ ریویو بورڈ والے بیچاروں کے مسائل ہیں، ریویو بورڈ والے کو تو کسی بھی ادارے نے ابھی تک بحال نہیں کیا، چاہے وہ فیڈرل لینڈ کمیشن ہو، چاہے وہ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ہو، چاہے وہ SSDC والے ہوں۔ تو جتنے بھی ریویو بورڈ سے لوگ بحال ہوئے تھے 2009-2010 میں، آلموسٹ 500 کے لگ بھگ یہ فگر بنتا ہے جو مجھے بتایا گیا، تو وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئے، کسی بھی ادارے نے ان کو نہیں رکھا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کا جو ہے وہ شارٹ آرڈر میں جو ہے وہ ایسا چیزیں کلیئر نہیں، اگرچہ وہ بھی کلیئر ہیں اور وہ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس ریویو بورڈ والے معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا، اور ویری ڈیٹیل میں نے اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ بھی کی اور ان کو بتلایا بھی صحیح، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس پہ جو ہے اداروں نے کان نہیں دھرا، اور ایون خود اسٹیبلشمنٹ نے بھی، یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو ریویو بورڈ ہے جس نے ان کو بحال کیا تھا، اس کے جو سیکٹری ہیں یا اس کے جو کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیے، بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ بابا ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اسی وجہ سے ہماری یہی گزارش ہے ججز سے، اور کہ آپ جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ دیں، اور تاکہ ان لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکے، ان کو نوکریاں ان کو جو ہے وہ بحالی ہو سکے اپنی نوکریوں کے اوپر، اور پھر جو کیڈرز نہیں ملے ان کو وہ کیڈرز ملے، جو پروموشن ملنی ہے وہ پروموشن ملے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پینڈنگ تنخواہیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو ادا ہوں، اور باقی بھی جو ان کے مسائل ہیں، میڈیکل الاؤنس ہے اور وہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کو تاکہ بر وقت مل سکیں۔ تو اسی وجہ سے سپریم کورٹس جو ہے، اگر آپ نے 184(3) کے تحت 16,000 ملازمین کے دکھ کو جو ہے ان کی مشکلات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کی بحالی کا حکم دیا تھا، تو پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ وہ بحالی ایسا کہ اس طریقے سے نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے آپ اسی انسانی ہمدردی کے تحت، اسی بنیادی انسانی حقوق کے تحت جو ہے، اسی مفاد عامہ کے تحت جو ہے، آپ ان ملازمین کے لیے جو ہے ایز سون ایز پاسبل ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ جاری کریں، تاکہ ان کے مسائل کا جو ہے وہ مداوع ہو سکے، ان کے مسائل کم ہو سکے۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی، اور باقی جو امپلائیز ہیں ان کو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مجھے کنفرم نہیں ہے ڈیٹیل ججمنٹ کب آئے گا، اور شاید کسی کو بھی کنفرم نہیں ہے آنے کو۔ یہ سوار کل منڈے ہے، سوار منگل کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، اور نہ آنے کو 2 ہفتے 3 ہفتے اور لگ سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی دعا کریں اور اپیل کریں، ہم بھی یہی ججز سے جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں، ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ سر آپ ان ملازمین کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ ایشو کریں، تاکہ ان کی تنخواہیں بھی ملیں ان کو، اور ان کے باقی مسائل بھی حل ہوں، کیونکہ تنخواہیں بھی نہیں مل رہی، مسائل بھی ہیں، اور یعنی کہ ان کا بیچاروں کا سٹیٹس وہی ہے، ماسویہ 2-4 OGDCL ہو گیا، PSO ہو گیا، اس ٹائپ کے 2-4 ادارے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بروقت ادراک کرتے ہوئے ان لوگوں کو بحال بھی کیا، تنخواہیں بھی دیں، اور ان کے مسائل ختم بھی کیے، لیکن باقی ادارے جو ہیں وہ جوں کہ توں ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے افسران جو ہیں وہ خود شاید لگتا ہے کہ ملازم دشمن ہیں،
وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ بحال ہوں، اسی وجہ سے وہ جان بوجھ کے روڑے اٹکا رہے ہیں، کسی کو تنخواہیں نہیں دے رہے، اور کسی کو دی ہے تو مہینہ وظیفے کے طور کے اوپر اب جو 1.5 لاکھ لیتا تھا تو اس کو اس ٹائپ کا 25,000 دینا ان کے اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ تو بہرحال یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ججز کو توفیق دے، ہمت دے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ آپ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے جو محفوظ کیا ہوا ہے، جو ریزنز انہوں نے ریکارڈ کرنی ہے، وہ ایز سون ایز پاسیبل جو ہے وہ جاری کر سکیں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اس حوالے سے مجھے جتنے بھی میسج آتے ہیں تو بہت زیادہ آتے تھے، تو میں نے کہا میں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں اور ججز سے بھی درخواست کر دیتے ہیں کہ تاکہ آپ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ جلد آ سکے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔